Hey guys, welcome to my YouTube channel. I hope you are all doing good. हम शुरू करने जा रहे हैं माला की एपिसोड नंबर 14 जो कि है वैंकूवर हिस्सा सोएम। मैं ज़ियाद से तलाक नहीं ले रही, ये वो पहली बात थी जो उसने कही थी। वो खिड़की की तरफ चेहरा मोड़े खड़ी थी। माही को यहाँ से उसकी पुश्त और ढीला जूड़ा दिखाई दे रहा था। इन अल्फाज पे वो चंद लम्हे कुछ बोल ना सकी। क्या तुमने वही सुना जो मैंने कहा? वो बेयकीनी से उठकर सामने आई। माला इसको नहीं देख रही थी। बाहर की धूप में चमकती उसकी आंखें बाहर फैले सब्जे पे जमी थीं। चेहरे पर जख्मों के निशान अभी मुंदमिल नहीं हुए थे। मैं ज़ियाद से तलाक लेना चाहती हूँ। ये वो पहली बात थी जो तुमने 6 हफ्ते पहले इस वक्त कही थी जब तुम कनाडा आई थी। माही ने इसको कंधे से हल्का सा झंझोड़ा। तुम्हें लगता है वो बदल जाएगा? तुम्हारे लिए अपनी स्याकारियाँ छोड़ देगा? इसकी आंखें बाहर उगे दरख्त पे जमी थीं। ये माही के कोर्ट यार्ड का वो वाहद दरख्त था जो हर मौसम में सब्ज रहता था। वो फिर से तुम पे कोई जादू कर रहा है ना? उफ! माही ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच लीं। वो कुछ और भी कहती लेकिन माला का फ़ोन थरथराने लगा। कहो। माला ने नंबर देख के बेदिली से फ़ोन कान से लगाया। क्या तुम आज दोपहर में फारिग हो? दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने इसे चौंका दिया। क्यों? कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। यहाँ कौन? उसके अब्रू उलझन से उठ गए। वो वैंकूवर सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। उसे तुमसे मिलना है, माफ़ी मांगनी है या क्या? मैं नहीं जानता, लेकिन क्या तुम मेरे लिए इससे मिल सकती हो? और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो बूझ सकती थी कि वो कौन है। बहुत से जज्बात एक साथ हलक से ज़ुबान तक आए। गुस्सा, बेबसी, फ़रेब दिए जाने का एहसास। लेकिन जब वो होंठ खोले तो बस लबों से इतना सा निकला। वक्त और लोकेशन भेज रही हूँ, इससे कहना आ जाए। मोबाइल नीचे किया तो माही इन्हीं नज़रों से उसे घूर रही थी। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है माला? इसने चेहरा मोड़ लिया और पर्स पे सर झुका के कुछ तलाश करने लगी। ये तलाश कर रही हो? माला ने चौंक कर सर उठाया। माही एक नन्ही सी डिब्बी उठाए हुए थी। तुम्हारा कंसीलर जो तुम्हारे चेहरे के निशान छुपा लेता है। क्या तुम इन निशानों की वजह भूल गई हो? माही की आंखों में बहुत कुछ जताता हुआ था। इसने जवाब नहीं दिया। डिब्बी इसके हाथ से ली और पाउडर रूम की तरफ आ गई। दरवाज़ा बंद किया और चंद गहरे सांस लिए। फिर सिंक के साथ ठहर के आईने में अपना अक्स देखा। वो माही की बातों के बारे में नहीं सोच रही थी। उसका दिमाग उस फ़ोन कॉल में उलझा हुआ था। वो इस मुलाकात के लिए क्यों राज़ी हुई और वो इससे क्यों मिलना चाहता था? इनके दरमियान ऐसा था ही क्या जिसके बारे में बैठ के बात की जाए? और इसकी माफ़ी का वो क्या करे? इसका जहन बहुत से सवालिया निशान खड़े कर रहा था और उंगली महारत से कंसीलर चेहरे के हर उस हिस्से पे लगा रही थी जहां अभी भी कोई निशान बाकी था। बस चंद लम्हों की बात थी। इसका चेहरा बेदाग हो चुका था। वो इससे क्यों मिलना चाहता था? जहन ने फिर से पूछा। माहिर एक सफ़ेद अपार्टमेंट की राहदारी में खड़ा था। दीवार गिर आईने में इसका अक्स वाज़िह था। सफ़ेद शर्ट और स्याह जीन्स पहने, बाल मामूल के मुताबिक माथे से जेल लगा के पीछे किए, हल्की बड़ी शेव के साथ खुद को तनकीदी नज़रों से देखते हुए वो कलाई में घड़ी बांध रहा था। वो इससे मिलने जा रहा था। वो जिससे मिलने वो वैंकूवर आया था। नहीं, मैं पुलिस से बचने के लिए आया था। इसने अपनी तौसीह की। जहन ने बहुत से दूसरे नकात पेश करने चाहे लेकिन इसने उनको झटक दिया और स्टैंड पे लटके हैंगर से कोट उतारा। क्या इससे मिलने जाने का फ़ैसला दुरुस्त था? कहीं वो इसको किसी ख़तरे से दोचार तो नहीं कर देगा? कोट पहनते हुए उसने अपना अक्स देखा। इसके चेहरे पे तफक्कुर भरी लकीरें थीं। वो कहाँ रह रही है? ज़ियाद सुल्तान इससे वाकिफ़ न था, लेकिन अगर माहिर के इसको मिलने से इसकी ज़िंदगी किसी ख़तरे से दोचार हुई या अगर ज़ियाद ने माहिर की वजह से इसको ढूंढ लिया तो? इसने सर झटका। ज़ियाद सुल्तान यहाँ नहीं था, फिर वो इसकी फ़िक्र क्यों कर रहा है? इसे सिर्फ इस मुलाकात पे फोकस करना था। इसे हलाल को ढूंढना था। सब कुछ इस लड़की की वजह से शुरू हुआ था, इस एल्बम की तस्वीर से। इसे इससे मिलना था ताकि वो इस कहानी को अंजाम दे सके। इसने चाबियां उठाईं और राहदारी अबूर करता दरवाजे तक आया, फिर ठटक के रुका। दरवाजे के पास खून के ताज़ा कतरे गिरे थे। माहिर फरीद ने बेतासुर चेहरे के साथ इन कतरों को देखा, फिर वापस किचन तक गया। पेपर टॉवल के चंद टुकड़े लिए, चौखट तक आया और झुककर खून साफ किया। सरकार के मोकल इसके पीछे वहां पहुंच चुके थे। इनको वो बाद में देखेगा। इसने खून के लथड़े पेपर टॉवल
اپارٹمنٹ کے باہر والے گاربیج بن میں پھینکے، ہاتھ ایک دفعہ پھر دھوئے اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، کوئی خوف نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ ماہر فرید ان چیزوں سے آگے بڑھ چکا تھا۔ ملاقات کا مقررہ وقت آن پہنچا تھا اور وہ چند منٹ تاخیر سے وہاں آئی تھی۔ شاید اس نے یہ تاخیر جان بوجھ کے کی تھی، شاید وہ تعمل کا شکار تھی۔ کیا وہ درست کر رہی ہے؟ دور اندر وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ دور اندر وہ اس فریبی انسان کے سارے مقاصد سے واقف تھی، لیکن پھر بھی ایک ملاقات میں کیا حرج ہے؟ جہاں اتنے فریب کھائے وہاں ایک اور سہی۔ آج ہوا تیز تھی اور سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ وہ تیز قدموں سے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ جیبوں میں تھے۔ کھلے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے اور چہرہ وہ بالکل بے تاثر تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ سڑک وینکوور کے واٹر فرنٹ تک جاتی تھی۔ اس شہر کو مختلف دریا، جھیلیں اور سمندر چھوتے تھے۔ یہ کنونشن سینٹر کی عمارت تھی جو پانی کے دہانے پہ بنی تھی۔ عمارت اور پانی کے درمیان ایک عرصہ سا بنا تھا جس کی ریلنگ کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ دور پیچھے کھڑی چند لمحے اسے مشتبہ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ یہاں سے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ریلنگ پہ کوہنیاں رکھے جھک کے نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پانی کا کچھ حصہ تھا جو شہر کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اس کے دوسرے پار وہ خشکی پہ بنی اونچی عمارتوں کی اسکائی لائن دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ آگے بڑھے یا واپس پلٹ جائے؟ لیکن اب فیصلہ بدلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ کسی احساس کے تحت وہ پلٹا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر اس پہ نگاہ پڑی تو ٹھہر گیا۔ کیا اسے واپس پلٹ جانا چاہیے؟ کیا اسے اس ملاقات کو نہ کہہ دینا چاہیے؟ لیکن یہ طے تھا کہ کشمالہ مبین کو نہ کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پچھتائے گی، وہ اس سے ملاقات کر کے اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے پچھتائے گی۔ لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی سپاٹ چہرے والی لڑکی نے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بالکل سانس روکے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف؟ وہ عین اس کے سامنے آ کے رکی۔ یہ نام لینا بھی تکلیف دہ تھا، لیکن اس کو یہ تکلیف اٹھانی تھی۔ کشمالہ؟ اس کی آنکھوں میں کشمالہ کو دیکھ کے بہت سے جذبات اترے تھے۔ وہ ان کو پہچانتی تھی، لیکن وہ اس کے کسی جذبے پہ یقین نہیں کرے گی اور یہ فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے اس فریبی انسان پہ اعتبار کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی بھی چیز اب اس کے زخموں، اس کی زخمی روح کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی۔ ایک ماہ پہلے اسے آج کینیڈا میں آئے 2 ہفتے مکمل ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں وہ چلی ویک کے چھوٹے چھوٹے سے شہر کے باسیوں نے بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ماہی کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل پہ مالک مکان اپنی بیوی اور 6 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی ایک سانولی رنگت کی خوبصورت مگر انتہائی دبلی پتلی عورت تھی۔ موسم بہار کی ایک صبح بلجیت نے اپنے لونگ روم کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو ڈرائیو وے میں اس کی پاکستانی کرایہ دار ماہی کار پارک کرتی دکھائی دی۔ بلجیت کی آنکھوں میں تجسس سا ابھرا۔ ماہی کی کار کی فرنٹ سیٹ پہ کوئی اور بھی تھا، ایک نیا چہرہ، ایک غیر شناسا لڑکی۔ اس نے پتلا سا کوٹ پہن رکھا تھا، بال جوڑے میں الجھے الجھے سے تھے، چہرے پہ نشان تھے، نیل، زخم، کٹ، ہاتھ پہ پٹی۔ بلجیت کا منہ کھل گیا، پھر نگاہ نے کار سے نکلتی لڑکی کی انگلیوں تک کا سفر کیا۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی موجود تھی۔ بلجیت کا منہ بند ہو گیا۔ ظاہر ہے اس نے ہلکے سے شانے جھٹکے۔ وہ لڑکی قدرے سن سی تھی، اس کی سبز آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی تھی۔ وہ سامان لینے بھی نہیں رکی، تیزی سے اندر غائب ہو گئی۔ گو کہ اسے معلوم نہ تھا کہ اندر جاتا دروازہ کون سا تھا، مگر اسے اندر گم ہونے کی جلدی تھی۔ بلجیت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جلد ساری گتھا جان گئی تھی۔ ان کاغذ کی جیسی دیوار والے گھروں میں آوازیں اور انڈین مسالوں کی خوشبو بنا روک ٹوک کے دوسری طرف چلی جایا کرتی تھی۔ چلی ویک ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ مکان بھی بہت بڑے نہ تھے، لیکن ان کو گھیرے سبزہ زار کافی وسیع تھے۔ ماہی کے گھر کے سامنے طویل سڑک کے گرد قطار در قطار گھر بنے تھے۔ اس قطار کو عبور کر کے سڑک پار کرو اور چند کوس چلتے جاؤ ایک ٹم ہارٹنز بنا تھا۔ ان کی لوکل اور سستی کافی شاپ تھی۔ چھوٹے قد اور موٹے ہونٹوں والی سکھ لڑکی جس کے ہاتھ مشین کی طرح چلتے کھٹا کھٹ کافی بناتے تھے۔ پریتی ہر روز
اس سبز آنکھوں والی لڑکی کو شاپ میں آتے دیکھتی تھی۔ وہ ڈھیلا ڈھالا سا کارڈین پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے، میک اپ سے عاری چہرہ لیے ہوتی تھی، البتہ اس کی آنکھوں تلے بہت سا کنسیلر لگا ہوتا تھا جس سے وہ یقیناً کوئی نیل چھپاتی تھی۔ وہ آرڈر دینے کے بعد پک اپ کاؤنٹر پہ گمسم سی کھڑی ہو جاتی۔ جب پریتی کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتی تو وہ چونک جاتی۔ ٹرے چاہیے؟ پریتی کو 2 دفعہ پوچھنا پڑتا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر اسپات میں سر ہلا دیتی، پھر وہ کپ اٹھاتی اور دائیں بائیں دیکھتی جیسے وہ ایک نئی ڈرائیور ہو اور اس کو تینوں مرکز میں دیکھنے کی عادت ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی، لیکن انگوٹھی کے 3 لائن ضرور تھے۔ شاید اس نے حال ہی میں انگوٹھی اتاری تھی۔ پریتی اس کے نیل، زخم کے کٹ اور ہراساں انداز سے سمجھ سکتی تھی کہ کیا معاملہ ہے، بوائے فرینڈ، منگیتر یا شاید شوہر۔ عورتوں کو خوف زدہ کر کے رکھنے والے مرد ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ سینٹر کے اندر ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں کتب کے 4 ریکس رکھے تھے۔ وہ لڑکی قریباً ہر روز فجر کے بعد وہاں آتی۔ اس کا لباس ملگجا ہوتا تھا، کھلے سویٹ پینٹس اور کسی مٹیالے رنگ کا لمبا کارڈیگن، سر پہ اسکارف جس کو لپیٹ کر تھوڑی تلے اڑس رکھا ہوتا۔ وہ کتابوں کے ریک کے درمیان قالین پہ یوں بیٹھ جاتی کہ گھٹنے سینے سے لگے ہوتے اور سر ان کے اوپر۔ اس کے چہرے پہ اب زخم بھر رہے تھے لیکن نشان موجود تھے۔ وہ کبھی کافی مشین سے کافی بناتی، کبھی باکس میں چندے کے سکے ڈال دیتی، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ گمسم سی ایسے کونے میں بیٹھتی جہاں سے وہ کسی کو دکھائی نہ دیتی تھی۔ اکثر حارث بھول جاتا کہ وہ مسجد میں بیٹھی ہے، البتہ جب وہ مسجد کا گلاس ڈور کھول کے باہر نکلتی تو وہ اسے ضرور نوٹس کرتا تھا، کیونکہ وہ باہر نکلنے سے پہلے گیس ٹاؤن کے اس دھواں اڑاتے اسٹیم کلاک نے بھی بہت کچھ دیکھا تھا اور کچھ بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ وینکوور کی ایک مصروف شاہراہ پہ بنا ایک کلاک ٹاور تھا جس کے ہمہ وقت دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اس سے چند گز کے فاصلے پہ رکھے بینچ پہ وہ لڑکی اکثر آ بیٹھا کرتی۔ دھواں خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا اور وہ اسی خاموشی سے قریب سے گزرتے لوگوں کو دیکھتی رہتی، پھر کسی کے ہنسنے کی آواز پہ چہرہ موڑتی۔ دھواں بھی اس سمت میں دیکھتا۔ کوئی ہنستا ہوا نوجوان کسی لڑکی کے ہاتھ تھامے چلا آ رہا ہوتا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی پتلیاں سکوڑ کر انہیں دیکھتی رہتی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ جاتے۔ دھواں بھی بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتا۔ اسے وہاں بہت کچھ دکھائی دیتا، شک، افسوس، حسد۔ وہ ان کپلز کو ایسے دیکھتی تھی جیسے لوہے کا مجسمہ سونے کے مجسمے کو دیکھ کے قیاس کرتا ہے کہ وہ پیتل سے بنا ہے۔ چلی ویک کے درختوں نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ نہ دیکھا۔ مغرب ہوتے ہی جب ان کے گرد اندھیرے اتر آتے اور شہر کے مکین گھروں کے اندر باہر کی بتیاں بجھا کے سارے کو تاریک کر دیتے تو درخت خاموشی سے پلکیں جھپکا جھپکا کے اس اداس لڑکی کو دیکھتے رہتے۔ تب وہ لڑکی نکلتی اور سڑک کنارے بنے بینچ پہ بیٹھ جاتی جو بس اسٹاپ کے لیے مختص تھا، لیکن اسے کوئی بس نہیں پکڑنی ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی اکا دکا گاڑیوں کو گزرتے دیکھتی رہتی۔ اب اس کے ہاتھ کی پٹی کھل چکی تھی اور چہرے کے زخم مندمل ہو رہے تھے، لیکن آنکھوں کا گمسم سا پن ہنوز موجود تھا۔ وہ شاید جیسے ابھی تک شوق میں تھی۔ مجھے زیاد سے طلاق لینی ہے۔ ماہی کے لانگ روم میں بنا اوپن کچن اس وقت دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف ناشتہ بنا رہی تھی، دوسری طرف ارجیت کور کے اس گھر کو بالخصوص اور کینیڈا کے تمام گھروں کو بالعموم کوس رہی تھی جن کے وینٹیلیشن سسٹم دیسی کھانوں کے دشمن تھے۔ ذرا سا مسالہ فرائی کیا کر لو، اس کی بو گھر کے پردوں، تولیے اور کوٹ سویٹرز تک میں گھس جاتی تھی۔ کم وقت سسٹم۔ کباب کو توے پہ پلٹاتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ اسی وقت پیچھے سے مالا کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹی، پھر پیچھے کھڑی مالا کو دیکھ کر ایک دم ٹھہر گئی۔ توے پہ پکتا کباب بھول گیا مالا۔ مالا ابھی ابھی تیار ہو کے کمرے سے نکلی تھی، ایسے کے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، سبز آنکھوں پہ بھورا مسکارا، ہونٹوں پہ لپسٹک، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، گہرے نیلے ٹاپ اور سفید ٹراؤزرز کے ساتھ بازوؤں پہ دوہرا کر کے رکھا ہلکا سا سفید سویٹر۔ کنسیلر نے چہرے کے داغوں کو پوری طرح چھپا لیا تھا اور وہ بہت دن بعد تازہ دم دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا لگا تمہیں یوں دیکھ کے، ماہی مسکرا، پھر او کر کے گھومی۔
کباب زیادہ ہی پک گیا تھا. کہیں جا رہی ہو؟ وہ جلدی جلدی کباب پلیٹس میں نکالنے لگی. کبابوں کے پکنے کی اسمیل ناقابل برداشت ہو رہی تھی. 2 کام کرنے ہیں. مالا کراس باڈی بیگ کا اسٹرپ کاندھے پہ پہن ہوئے بولی تو آواز کسی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی. مجھے زیاد سے طلاق لینی ہے. سن گلاسز نکال کے گریبان میں اٹکائے. اور مجھے اپنی جگہ دیکھنے جانا ہے. اپنی جگہ؟ ماہی بری طرح چونکی. پہلی بات تو اس نے سنی نہیں. وہ تو ایک طے شدہ بات تھی کہ وہ زیاد سے طلاق لے گی. وہ اس بات کو کئی دفعہ دہرا چکی تھی. کوئی بھی چیز اب مالا کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی. لیکن اپنی جگہ؟ یہاں کوئی پرابلم ہے کیا؟ ماہی کا دل بجھ سا گیا. پلیز ایموشنل مت ہونا ماہی. مجھے تمہارے گھر میں بہت آرام حاصل ہے لیکن اب مجھے یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں. مجھے اپنی اسپیس چاہیے ہے. وہ فیصلہ کر چکی تھی. مالا تم ہمارے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہو. اگر تم یہ اخراجات کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو میں کئی برس سے اکیلے رہتی آئی ہوں ماہی. ماں کے لیے لاہور آنے اور زیاد سے شادی سے پہلے میں اکیلی رہتی تھی. مجھے اپنی زندگی پھر سے واپس شروع کرنی ہے. وہ نرمی سے جیسے اسے سمجھا رہی تھی. ماہی نے بے دلی سے برنر آف کیا. پھر آگے بڑھ کے کھڑکیاں کھولنے لگی. یہ مہک اب کپڑوں تک میں گھس جائے گی. اور بعد آتے ساتھ ہی شور مچا دے. صرف ایک غلط فیصلے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے مالا. ماہی اداس تھی اور جیسے اس کے لہجے میں شکایت بھی تھی. وہ اس شکایت کو سمجھتی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کے بہن بھائی اس کو جتنا سپورٹ کر لیں لیکن وہ ساری عمر اس کو وہ غلط فیصلہ یاد کروائیں گے. وہ فیصلہ زندگی کے ہر موڑ پہ موازنے کا پیمانہ بنے گا. صرف ایک غلط فیصلہ. زیاد نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی. وہ کافی مشین کے کپ ڈال رہی تھی جب ماہی پیچھے سے پکار اٹھی. ان 2 ہفتوں میں انہوں نے شروع کے چند دنوں کے بعد زیاد کا ذکر کرنا ختم کر دیا تھا. اس ذکر سے تکلیف ہوتی تھی. آج نہیں ہوئی تھی. نہیں، وہ سعودی عرب ہوگا. شاید پاکستان چلا گیا ہو. میرا نہیں خیال پولیس اسے اتنی آسانی سے نکلنے دے گی. اس نے سر جھکائے بٹن دبایا. کافی مشین سے گڑگڑاہٹ بلند ہوئی. اور خلا کے کیس کا کیا بنا؟ کافی کی بھوری دھار تیزی سے کپ پہ گر رہی تھی. روسٹ ہوئے بینز کی مہک سارے میں پھیلنے لگی لیکن کبابوں کی مہک کا اثر توڑنے میں وہ ناکام معلوم ہوتی تھی. میں آج وکیل سے ملوں گی. پھر کچھ معلوم ہوگا. فی الحال اتنا بہت ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں. اپنا کافی سے بھرا کپ ایک طرف کیا اور دوسرا کپ مشین تلے رکھا. زیاد کے پاس جنات ہیں. ماہی سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. وہ سر جھکائے کافی کپ کی طرف متوجہ تھی. بال کان کے پیچھے اڑسے ہوئے تھے اور ڈائمنڈ کا ٹاپس کان کی لو سے چمک رہا تھا. یقیناً زیاد خود ہی جادو کرتا ہوگا. اگر اس نے جنات کے ذریعے نئے گھر کی لوکیشن معلوم کر لی تو میرا نہیں خیال جنات اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ اسے میری پن لوکیشن بتا سکے. وہ ہلکا سا مسکرائی. پھر اس کا کافی کا کپ اس کے سامنے رکھا. ماہی نے مسکرا کے موبائل اٹھایا اور اپنا کپ اس کے کپ کے قریب لے گئی. پھر ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی اور گانا لگا کے ایک ہی کلپ پہ پوسٹ کر دی. زیاد یہ ٹک ٹاک دیکھ سکتا ہے ماہی. وہ کسی فیک آئی ڈی سے تمہیں فالو کر رہا ہوگا. وہ خفا ہوئی. ماہی کو آج کل ہر چیز کلک کر کے ٹک ٹاک پہ ڈالنے کا شوق تھا. کافی کی ویڈیو بنانے کے بعد ہی وہ اس کے حلق سے نیچے اترتی تھی. اس میں صرف تمہارے ہاتھ کا انگوٹھا دکھائی دے رہا ہے. تم میرے گھر ہو اتنا تو اس کو اس کے جنات بتا چکے ہوں گے. ماہی نے ناک سے مکھی اڑائی. وہ خفا بھی تھی اور اداس بھی لیکن وہ مالا کو جانتی تھی. اسے اس کی غلط یا درست فیصلوں پہ عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. جب آباد گھر آیا تو مالا گھر دیکھنے جا چکی تھی. ماہی نے بجھے چہرے کے ساتھ اسے پہلی بات یہی بتائی. کیا ہم مالا کا خیال نہیں رکھ سکتے آباد؟ وہ اپنی جگہ لینے کی بات کر رہی ہے. کیوں؟ ماہی نے اداسی سے شانے اچکائے. اس کو اپنی پرائیویسی چاہیے. اکیلے رہنے کی عادت ہے وغیرہ. انڈرسٹینڈیبل. عباد نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے. ماہی نے آنکھوں کی پتیاں سکیڑ کے اسے دیکھا. تم اس کو روکو گے نہیں؟ وہ صرف میری بہن نہیں تمہاری کزن بھی. اسی لیے نہیں روکوں گا کیونکہ وہ کبھی بھی وہ نہیں کہتی جو وہ سوچتی ہے. کیا مطلب؟ اس کو اپنی سپیس اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کو پرائیویسی درکار ہے بلکہ اسے وہ آزادی چاہیے جو ہر طلاق لینے والی لڑکی کو چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ اکیلے رہنا اب نہیں سیکھے گی تو کب سیکھے گی؟ اگر وہ ہمارے اوپر انحصار کرے گی تو اس کی ساری زندگی بہت آرام دہ ہو جائے گی اور آرام دہ زندگی انسان کو کوڑ زدہ شخص کی طرح گلانے سڑانے لگتی ہے. اسی لیے اس کو مشکل فیصلے کرنے دو. اور میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ دیسیوں
کی طرح کے کھانے مت بنایا کرو، میرے سارے کوٹس میں تمہارے انڈین مسالے گھس گئے ہوں گے، وہ خفگی سے کہتے ہوئے اپنا کوٹ وارڈروب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماہی کا خراب موڈ مزید خراب ہو چکا تھا۔